बड़े से इस कमरे में जिसके चारों तरफ सफेद पर्दे लगे, सफेद पर्दों पर सफेद फूलों की लड़ियां लटक रही थी। चारों सो सफेद गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। वहीं वो हुस्न की मलिका चेहरे के गिर्द नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटे कपड़े बनाने में मसरूफ थी कि दस्तक हुई। सुनहरी काजल से भरी आंखें उठाकर उसने दरवाजे की सिमत देखा, जहां मुलाजमा किसी का हुक्मनामा लिए खड़ी थी। उसके साथ ही उसकी शरारती कजनें शरारत भरी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। रायना बीबी छोटे खान हवेली आ चुके हैं। सारी खवातीन जनान खाने में मौजूद है। बेगम साहिबा का हुक्म है, आप अपने कमरे में ही रहें। रात का खाना भी यही पहुंचा दिया जाएगा। मुलाजमन ने कमरे में आते ही नरमीन बेगम का हुक्म सुनाया। अम्मा जी, कितनी बार कहा है आपसे मुझे रायना बुलाया करें। हम वक्त कही जाने वाली बात। अम्मा जी मुस्कुराए। उन्हें ये मासूम सी खानी बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सुना था कि खान बहुत जालिम होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, लेकिन वो जब से खान हवेली में काम करने लगी थी उनकी मालूमात में इजाफा हुआ कि खान बहुत खूबसूरत, नरम दिल, जिद्दी और जुनूनी मोहब्बत वाले होते हैं। अगली बार ख्याल रखूंगी खाने बीबी, वो नरमी से कहती ही कमरे से बाहर निकल गई। आपी, आज हम छोटे खान से मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के, लेकिन पता नहीं वो कैसे होंगे, उनका मिजाज कैसा होगा। मानिया ने उदास लहजे में कहा। वो भी सबकी तरह छोटे खान को मिलना चाहती थी। बचपन से ही छोटे खान की तारीफें सुनते वो बड़ी हुई थी। आज उसकी हवेली में आमद पर वो दोनों बहनें खुशी से फूले नहीं समा रही थी। शहजादी, वो हमारे सरदार साईं का बेटा है। जैसे सरदार साईं नरम मिजाज के हैं, वो भी ऐसे ही होंगे ना। आप परेशान मत हो। मोहब्बत से समझाते हुए उन्हें बहुत प्यारी लगी। यू आर ग्रेट। वो दोनों उठी और एक साथ उसके गालों पर बोसा लेते बाहर भागी। खुद छोटे खान आ चुके हैं, उसने अम्मा बी के अल्फाज दोहराए। परी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी जोजा बनेंगी। हमारी एक प्यारी सी बेटी बिल्कुल आप जैसी हसीन लहजों वाली हूर होगी। आप करेंगी ना मुझसे निकाह? बताए ना परी, मेरी जोजियत में आएंगी ना? फिर हमारे दरमियान हाई सफ़ेद पर्दे सफ़ेद फूल भी होना ज़रूरी नहीं होगा। फिर आपको मुझसे पर्दा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जिन रात में आपको देख पाऊंगा। भूले भटके मासूम लहजे के कुछ जुमले उसकी समात हुए तो वो सर झटकते वापस अपने काम में मसरूफ हुई। बाबा साईं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब जानते हैं मैं उसे पसंद करता हूँ, फिर मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम करने का सोचा भी कैसे आप दोनों ने? वसी तर्ज पर बनी इस हवेली जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरा गांव देता था, उसमें आज वहां मौजूद मुलाजमीन चरिंद परिंद, यहाँ तक कि इस हवेली के माकीन भी सांस रोके उसे आतिश फशा बना देख रहे थे। वाइट शलवार कमीज आस्तीन को कोहनियों तक मोड़े, वो शहजादों सी आन बान रखने वाला शहजादा शेर की तरह दहाड़ते सबको कांपने पर मजबूर कर गया। इस सब में सिर्फ एक ही वजूद नार्मल था, उसका बाप जाबिर खान। उसका भाई परेशानी से उसके सफ़ेद रंगत को सुर्खी में बदलते देख रहा था। अपनी आवाज़ को धीमा रखो खान, हमें हक है सारे फैसले करने का, तुमसे पूछ कर फैसले नहीं किए जाते। संजीदगी से कहते उन्होंने उसे बाज पोष रखना चाहा। आपको अपना फैसला बदलना होगा बाबा साईं, क्योंकि मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धीमे मगर मजबूत लहजे में गोया हुआ। जाबिर खान का फैसला पत्थर पर लकीर है जो कभी नहीं बदलता। बरखुरदार, तुम्हारी बिलाई इसी में है कि हमारे फैसले को मान लो। कैसे मान लो बाबा साईं? रूह के बगैर जिस्म नकारा होता है। मेरी रगों में खून की तरह दौड़ती हैं। आप मुझे बेजान क्यों करना चाहते हैं? उसने बेबसी से अपनी कैफियत बयान की। वो खूबसूरत हसीना के इश्क में इस हद तक जा चुका था जहाँ कोई हद कोई लिहाज नहीं। किसी के जाने से मौत वाक़ई नहीं होती खान। कल से डेरा पर जाकर लोगों को अपना वक्त दोगे। आज इस मोहब्बत का बोझ भी चंद दिनों में उतर जाएगा और तुम्हारा ध्यान भी दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। उसे हुक्म सुनाते वो मर्दान खाने से जाने लगे, लेकिन उसके अल्फाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। जब सबको पता है वो पागलपन है मेरा, तो क्यों बाबा, क्यों आप लोग मुझे मजीद पागल कर रहे हैं? उसे पाना मेरा जुनून नहीं, मेरी जिद है। और अपनी जिद पूरी करने के लिए अगर मुझे किसी की जान लेना पड़ी तो मेरे हाथ शराब बराबर भी नहीं कपाएंगे। अगर वो मुझे ना मिली ना बाबा साईं, खुदा पाक की कसम, ना तो वो जिंदा रहेगी ना मैं। शेर की तरह घर्राते वो अपनी बात कहते वहां से जा चुका था। जना खाने में मौजूद उसकी माँ ने दिल पर हाथ रखा। दूसरी खवातीन मुंह पर हाथ रखते रोने लगी। बाबा साईं, वो जिद्दी है, आप बात पर गौर तो करें। फवाद से अपनी भाई की हालत देखी न की। अगर वो जिद्दी है तो मैं इसका बाप हूँ। कहने और करने में बहुत फर्क होता है फवाद। मेरे शेर, तुम निकाह की तैयारी करो। उसका कंधा था तपाते वो अपनी अजरक कंधे पर डाल के मर्दान खाने से निकले। पीछे फवाद ने परेशानी से अपने छोटे लाडले भाई के बारे में सोचा। पूरे खानदान में वो दोनों बाप बेटा अपनी जिद पूरी करने की खातिर कुछ भी कर गुजरते थे। जहांगीर खान, जिनके दो बेटे और एक बेटी थी, जाबिर खान, दिलावर खान और दिलनशीन खान,
جابر خان جن کی شادی اپنی ہی تائزاد نرمین سے ہوئی تھی جو بہت نیک خاتون تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، فواد خان، اور پورے خاندان میں سب سے چھوٹا داور خان۔ فواد جتنا نرم مزاج، ہسمکھ رحم دل تھا، وہیں داور بلا کا ضدی، سب کا لاڈلا اور نہایت مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی بری آنکھیں سامنے والے پر وحشت سی طاری کر دیتی تھی۔ دلاور خان جن کی شادی نرمین بیگم کی چھوٹی بہن مہرو سے ہوئی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی رائنا خان جن کو حور کہنا مناسب ہوگا۔ پھولوں سی نازک گلابی ہونٹ، دلاور خان جیسی سنہری آنکھیں، باپردہ اور نہایت سادہ مزاج کے مالک تھی۔ پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر ہمہ وقت رہنے والی مسکان اور چہرے پر چھایا نور وہ حسن کا پیکر تھی۔ خدا نے ہر فن سے نوازا تھا۔ وہ کالج جا رہی تھی اپنے بابا کی ضد پر، مگر سردار جابر خان کو ہرگز ان کا پڑھنا منظور نہ تھا، کیونکہ ان کی روایت تھی لڑکا جتنا پڑھ لے، اگر لڑکی کو پڑھائے تو لڑکی بگڑ جائے گی۔ دل نشین بیگم جن کی شادی اپنے ماموزاد فراز شاہ سے ہوئی تھی جو بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں ہانیہ وانیہ، شرارتی نٹکر سی طبیعت کی۔ ان کی حلیلی بھی خان پیلس کے ساتھ تھی، شاہ حویلی۔ ہمارے شہزادے داور خان کو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر تشریف لائے تھے اور بہت خوش تھے کہ وہ اپنی پسند، اپنی محبت آئینہ کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے دم پر کچھ کرنے لگے ہیں، اب اس پری پیکر کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن خان ولا میں قدم رکھتے ہی جو خبر انہیں ملی وہ ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیر چکی تھی۔ ان کے بھائی فواد خان کے ساتھ اس پری کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ بچپن میں ایک بار اس پری کا نورانی چہرہ دیکھا تھا، تب سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس پری کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ کاغذ میں بھی دم کہاں جو حقیقت پہ تھا۔ میرا سر، وہ جو چھوٹے خان کی آمد کا سن کر ان سے ملنے جا رہی تھی، کسی چوڑے پتھر نما وجود سے ٹکرا کر گرتی کے سامنے والے نہایت نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتے سے گرنے سے بچایا۔ ہانیہ نے گرنے کی وجہ سے اس کے بازوؤں پر بلی جیسے ناخن گاڑے تو وہ اپنے بازو اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر دیکھ مسکرائے۔ شہزادی آنکھیں کھولیں، آپ محفوظ ہیں، اس کے قریب جھکتے نرمی سے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا۔ تو ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے فواد کی بری آنکھوں سے اس کی سب آنکھیں چار ہوئی۔ ایک بل کو لگا کہ وقت تھم سا گیا۔ اس کی خوشبو فواد خان کو اس کا اسیر کر رہی تھی۔ اس کی گہری سبز جیلتی آنکھیں جن میں ڈر کے مارے آنسو آ چکے تھے، ان میں ڈوبنے کو دل چاہ رہا تھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ ہانیہ کی جان ہوا ہوئی۔ خان صاحب، اس کو کھوئے دیکھ وہ لرزتی آواز میں دھیمے سے بولی، سب آنکھوں کو جھپکاتے معصومی سے ارد گرد دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی نظریں ہٹی تو وہ ہوش میں آتے سے دور ہوا۔ شہزادی، اب یہ نگاہیں میرے سوا کسی اور پر نہ اٹھے، ورنہ آپ کی نازک جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی جیل سی آنکھوں کو دیکھتے وہ نہایت نرمی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی سے ڈری سہمی سی گڑیا ہی لگی۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکا، کیونکہ ہانیہ کی عمر کے ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا تھا، اس کے دل تک بمشکل آتی تھی۔ یہی کہ شہزادی، آپ کا شہزادہ میں ہوں، اب آپ محض مجھے دیکھا کریں۔ زمانیت لیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو اس کی سفید رنگت میں سرخیاں کھلی، گلابی گالوں پر گنی پلکیں سایہ پھگن ہوئی، گھبراہٹ سے اس کی پیشانی ارک الود ہوئی۔ دانتوں تلے لب دبا کر اس نے ہانیہ کا گھبرایا روپ دیکھا۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، کچھ دن بعد آپ کا بھی نکاح ہے۔ آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہانیہ نے کنارہ کشی کرتے سائڈ سے ہو کر گزری کہ فواد کے لفظوں نے اس کے قدموں میں جیسے زنجیر سی ڈال دی۔ حیرت سے گنگ وہ منہ کھولے اپنے پیچھے اس کی قدموں کی آہٹ کو خود سے دور زیادہ سن رہی تھی۔ ایک دم اسے شرم نے آ گھیرا، وہاں سے بھاگتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ دانتوں تلے دبائے لبوں پر آئی شرمگی مسکراہٹ کو رکا۔ دل تھا مانو پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا۔ اس کا پورا بدن گھبراہٹ اور شرم کے زیر اثر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی کمفرٹ سے سر سے لے کر پاؤں تک اڑ گئی۔ اللہ پاک میں گناہ گار انجان ہو تیرے فیصلوں سے، آپ کرتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ کس فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ میرے مالک بس اتنی سی گزارش ہے، میرے محرم کے سوا میرے دل و دماغ میں کسی غیر محرم کا خیال بھی نہ آئے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک آپ جو کریں گے اس میں میری ہم سب کی بہتری ہوگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا پر نور چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ جائے نماز طے کر کے جگہ پر رکھتی، قرآن مجید چوٹ کے سینے سے لگائے وہ بیڈ پر آئی، سورہ ملک پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتی، وہ سب کو اللہ کی امان میں دیتی، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر چوم کر اس کی جگہ پر رکھتی، پلٹی تو سامنے منہ بنائے کھڑی وانیہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیا ہوا میری شہزادی، منہ کیوں سجائے کھڑی ہو؟ بیڈ پر بیٹھ کر ان کو اپنے پاس بلاتی، وہ جانتی تھی انہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ ہی ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ ہانیہ اور وانیہ دونوں ہی خان حویلی میں موجود تھی۔ نیند نہ آنے پر اس کے روم میں آتی بیزاریت سے بولی،
وہ جو پہلے سے جانتی تھی مسکرا دی۔ وہ جب بھی خان حویلی آتی اسے انہیں نیند نہیں آتی تھی اور وہ پوری رات آئینہ کے کمرے میں باتیں کرتی پائی جاتی تھی۔ اچھا آج کیا سناؤں آپ لوگوں کو؟ ابھی آپ یہ بتائیں ہر رات آپ سورہ ملک پڑھتی ہیں، ایسا کیوں؟ وہ دونوں جب بھی انہیں دیکھتی وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آج انہوں نے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ روم سے گزرتی داور نے وانیہ کا سوال سنا تو رائنا کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن حکیم میں سے 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھی جائے تو 30 دن تک اس کا اثر دل پر قائم رہتا ہے، جو انسان کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ سوتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ ملک کے معنی حکومت یا بادشاہت کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ پاک کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا کی آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اسی میری شہزادی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ پیار محبت سے سمجھاتی ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ محبت بھرا لہجہ، اس حسینہ کی سریلی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر وہ بس اسے سنتا رہے۔ اس نے دیکھنے کو دل مچا لیکن وہ بھی اس کی نامحرم تھی اور اپنے ساتھ اس کو بھی گناہگار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل کو ڈپٹتے ہونا چاہتے ہوئے بھی جن کچھ منہ پر آیا اسی پر پلٹ گیا۔ واؤ آپ بھی کتنا پیارا سمجھاتی ہیں آپ، پرومس ہم بھی ڈیلی تلاوت کیا کریں گے۔ وہ دونوں پرجوش ہوئی۔ پیاری میں نہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کا نام مبارک، ہم کا ذکر ہی اتنا پیارا ہے کہ ہر دل میں گھر کر جاتا ہے، کافر کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ چل اب تم سوچو، شاباش، ہم آپ کے پاس سوچے۔ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے اٹھ کر جانے کا، نہ جانے کیسی کشش تھی، سب اس کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ اوکے، اسبات نے سر ہلاتے وہ لائٹ آف کرتی ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ خان سائیں، نرمین بیگم نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھے اعظم خان کو مخاطب کیا۔ وہ جانتے تو اپنی لاڈلے سپوت کی فکر میں گل رہی ہیں۔ ہنکارا بنتے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ چھوٹے خان کی بات کو ایک بار سوچ کر تو دیکھیں۔ ڈرتے ڈرتے ہی مگر وہ بول چکی تھی۔ بیگم آپ کا سپوت بہت ضدی ہے، وہ نازک سی معصوم سی بچی اس سرپھرے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں بھی داور خان کی فکر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہو اپنی پھول سی بچی کو ایک جلاد اور جنونی انسان کے حوالے کر دے، ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روب دار لہجے میں گویا ہوئے تو نرمین بیگم نے جلاد کہنے پر ناراضگی سے انہیں دیکھا تو وہ ہنسے۔ بیگم آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے سپوت کو جھکا کر ہی دم لیں گے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اعظم خان کیا چیز ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے تو نرمین بیگم انہیں خوبکی سے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی۔ یا خدا، ہم تیرے گناہ گار سے بندے ہیں، میرے مالک میرے حال پر رحم فرما۔ حال دل سے آپ اچھی طرح واقف ہے، آپ سے کچھ نہیں چھپا۔ اگر وہ کسی اور کی ہوگی مولا تو میں زندہ تو نہیں رہوں گا، مگر وہ دل وہ مردہ ہو جائے گا۔ مالک بچپن سے اسے چاہا، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی سوچنا خود پر حرام واجب کیا ہے۔ بے شک میں ان کو ملا نہیں، انہیں کبھی دیکھا نہیں، مگر پھر بھی وہ میری ہر آتی جاتی سانس کی ضمانت ہے۔ میرا اندیکھا عشق ہے وہ، میرے دل کی ہر دھڑکن میں ان کا نام گونجتا ہے۔ ان کو کسی اور کے ساتھ تصور کرتے ہی میری جان جاتی ہے۔ خدایا بس اتنی سی گزارش ہے، اگر وہ میرے قسمت میں نہیں تو ان کے کسی اور کی دسترس میں جانے سے پہلے یہ اسلام سے یہ دل کی دھڑکن روک دیجیے۔ ان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے موت کو گلے لگانا بہتر اور آسان بھی ہے۔ فجر کا وقت تھا، سجدے میں سر رکھے اللہ سے ہم کلام تھا۔ وہ خدا سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا، اپنا اندیکھا عشق مانگ رہا تھا جس کے لیے وہ ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے جو اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا وہ بیان کرنے سے قاصر تھا کہ نوک کر کے کمرے میں فواد خان داخل ہوا۔ کیسے ہو دار؟ ٹھیک لالا، آپ کیسے؟ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ میں بھی ٹھیک، ویسے اگر تم بابا جان سے پیار سے مانگو گی تو کیا پتہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فواد نے سمجھایا۔ لالا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں داور خان ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں؟ میں لالا جب محبت خود کی ہے تو اسے ہاتھ سے بھی خود کر لوں گا، اور مانگا خدا سے جاتا ہے، مٹی کے انسانوں سے نہیں۔ وہ خود غرض بس اپنی ضد کی فکر میں گل رہا ہوتا ہے، کوہنیوں تک آتا
आस्तीन फोल्ड करते हुए संजीदगी से गोया हुआ, दार खुदगर्ज मत बनो रे भाई। बेशक वो पाक जाती हमें हर चीज से नवाजती है, मगर वो भागा है अपने। और मैं भीख मांगने का नहीं कह रहा, बस प्यार से मोहब्बत से एक बार बात करके तो देखो, क्या पता वो मान जाए। फवाद ने समझाया, लेकिन वो दाविर खान था, किसी की एक ना सुनने वाला। अगर मेरा इश्क आपको खुद गर्जी लगता है तो वही सही, मगर मैं उनके सामने हरगिज़ नहीं झुकूंगा। अपनी अजरक को कंधे पर डालते जिद्दी लहजे में बोला, वैसी है तुम्हारी। वैसे क्या तुम जानते हो कि खाने को इस सब का पता चला तो वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम सबके सामने उनका किरदार मशकूक कर रहे हो। फवाद ने उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया। लाला, खुदा गवाह है, मैंने उनको नहीं देखा। वो बचपन की एक झलक से ही वो मुझे अपने अनदेखे इश्क की आग में कैद कर चुकी हैं। इस इल्ज़ाम पर वो तो जैसे तड़प ही उठा था कि तुम जानते हो दार, हवेली वाले जानते हैं कि तुमने खाने को नहीं देखा, लेकिन मुलाजिम लोग वो तो नहीं जानते ना कि तुमने खाने को नहीं देखा। तुम उसकी तदलील कर रहे हो। वो समझदार था, जानता था कि दिलावर खान गुस्से का बहुत तेज है, इसलिए उसकी कमजोरी के मुतल्लिक कहा, वरना किसी की इतनी कहाँ मजाल के इस खूबसूरत शहजादे के बारे में अकेले में भी एक लफ्ज़ तक निकाल पाए। मैं उन्हें रुस्वा नहीं करना चाहता, लेकिन उनके बगैर जीने का भी नहीं सोच सकता लाला। दिल की बालों में हाथ फेरते बेड पर बैठता वो बेबसी की इंतहा पर था। मेरे भाई, तुम सुनो, अगर उन्हें अपनाना चाहते हो ना बिना किसी को नाराज किए, तो मेरे पास एक तरकीब है। कैसा प्लान? उनकी तरफ देखने लगा जो मुस्कुराती नजरों से शरीक रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तब बताने लगा, वाह लाला, कितने कमाल हो आप। आई लव यू यार। वो खुशी से उनके गले लगता जोर से बोला तो बाहर से गुजरते जाबिर खान ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। उन्हें देखकर वो दोनों सीधे हुए। कैसे हो खान, मेरे बच्चे? वसीले से ही मगर वो सख्त सरफेरे शहजादे से मोहब्बत की बहुत करते थे। वो आगे बढ़कर उनके गले लगा। मैं हैंडसम, आप कैसे हैं वैसे? हमारा शेर अगर हैंडसम है तो हम सुपर हैंडसम हैं। उसके बाल बखेरे बोले। लग ही नहीं रहा था ये दोनों दोपहर में जंगली शेर बने हुए थे। हाँ 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 बाबा, आपकी मजाक करने की आदत न गई। टावर ने मुस्कुराकर मीठा तंज किया था, वो भी क्या कहा लगा के। फवाद ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। दोनों साथ थे तो सब कह कर सकते थे, मगर हाय ये इनकी जिद, बिल्कुल तुम्हारी तरह दावर खान। वो दू बदू मूठों को ताव देते मुस्कुराकर बोले। फवाद ने लब दबाए, उन दोनों को देखा। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। खैर, फवाद जाकर शहर से बहू के लिए अपनी और उसके लिए शॉपिंग करना ना, आखिर कुछ दिन बाद निकाह है तुम्हारा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मूठों को ताव देते वहां से चले गए, जबकि उनकी बात पर दावर ने मुट्ठियां बेचते खुद पर काबू किया। फवाद ने नफी में सर हिलाते उनकी पुष्ट को देखा। जाते जाते पहले से भड़कती आग में घी डालना जरूरी था। खान, मेरे बच्चे। नरमीन बेगम उसके कमरे में आई, जहां वो यहाँ वहां चक्कर लगाते गुस्से से मिठियां बीचे कुछ सोच रहा था। उन्हें देखते ही वो सोफे पर बैठा बैठा तो वो पास बैठी तो उनकी गोद में सर रख गया। आज ही तो आप आए हैं, और आज ही आपने अपने बाबा से भेंट ले लिया। नरमीन बेगम उसके घने बालों में हाथ चलाते गोया हुई। माँ साईं, आप जानती हैं, उस परी के लिए ही मैं लंदन गया था, ताकि सब अपने बलबूते पर कुछ कर सकूं। जब सबको पता है कि वो मेरी है, तो लाला से इनका निकाह तय करने का मकसद, पापा जानते हैं वो लड़की मेरी सांसों की वजह है, फिर भी, और आपने भी उन्हें नहीं रोका। बोलते वो आखिर में शिकवा कर गया, यहाँ खवातीन की चलती कब है खान? यहाँ सिर्फ मर्दों की हुकूमत है। अपने बाबा से बदगुमान मत हो, वो जो सोचेंगे तुम्हारे भले के लिए ही सोचेंगे। नरमीन बेगम ने समझाया। नहीं माँ साईं, वो मुझे बेबस करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मेरी परी को मुझसे छीन कर वो मुझे कमजोर करके अपने सामने झुका लेंगे। लेकिन ये उनकी खुशफहमी है, क्योंकि दावर खान ना कभी झुकेगा और ना ही अपनी परी को किसी और का होने देगा। उसने नफी में सर हिलाते तंजिया मुस्कुराहट से कहा, मेरी जान, अपनी जिद छोड़ दो। क्या फायदा ऐसी जिद का? तुम्हारे बाबा अपने असूलों के बहुत पक्के हैं, वो कभी अपना फैसला नहीं बदल लेंगे। माँ साईं, उन्हें अपना फैसला बदलना होगा। मैंने इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद मेरी शादी मेरी परी से करवाएंगे। अगर न ऐसा किया तो फिर मेरी उंगली टेढ़ी करनी आती है। दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाते वो हंसकर बोला तो नरमीन बेगम ने उसकी नजर उतारते उसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत जचती थी। पूरे गांव में सबसे खूबरू मगरूर जिद्दी उसकी शख्सियत थी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। नरमीन बेगम ने उसकी पेशानी का बोसा लिया और उठकर किचन की जाने चल दी। पीछे वो अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डाला? हामिया और वानिया ने लॉन्च में आते बेसब्री से कहा। काली शलवार कमीज पर क्रीम कलर के अजरक कंधों पर डाले आस्तीन को फोल्ड के टांग पर टांग चढ़ाए वो मगरूर शहजादा मजबूत हाथ की पुट्टी बनाए होंठों पर हाथ रखते दिलावर आजम खान की गुफ्तगू सुन रहा था। उसके साथ ही फवाद बैठा उनकी बातों में शरीक था। वालेकुम अस्सलाम शहजादी, मैं ठीक, आप कैसे? उनके सर पर प्यार से हाथ रखते वो नरम लहजे में बोला तो वो दोनों वहां पड़े सोफों पर विराजमान हुई। फवाद ने मुस्कुराकर हानिया को देखा जो उससे नजरें मिलते ही नजरें फेर चुकी थी।
وہ سمجھے شاید وہ اس سے گھبرا رہی، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ لالا آپ شاپنگ کرائے؟ ہانی نے ٹیبل پر پڑے شاپنگ بیگ دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے مسکرا کے سر اسفات میں ہلایا۔ وہ دونوں شاپنگ دیکھنے لگی۔ ہماری شہزادیوں نے خریداری نہیں کی؟ دلاور خان نے نرمی سے پوچھا تو وہ دونوں نفی میں تر ہلا کے، مامو جان ہم نے خانی آپ سے اپنی ڈریس تیار کروا لی ہے، بس جیولری چاہیے جو آج ہم خاتمہ سے کہہ کے منگوا لیں گے۔ ہانیہ پرجوش سے ہوئی، آپ لوگ تو ایویں یوں یوں کر کے تیار ہو جاتے ہیں، ہم نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، باہر بناؤ، کاجل لگاؤ، چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو، جیولری پسند کرو۔ نانی جو شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہانی نے کوہنی اس کی کمر پر ماری تو وہ دانتوں تلے لب دبائے خاموشی، اور انہیں دیکھنے لگی جو کہا دبائے مصروف ہو رہے تھے۔ ان کے دیکھنے پر ان کا سر ٹوٹا اور پوری خان حویلی ان کے کہکوں سے گونج اٹھی۔ کام کرتی ملازمہ نرمین بیگم، مہرو بیگم حویلی کی در و دیوارہ حد تک ان کی کہہ کے سن رہی تھی۔ ہماری شہزادیوں کے تو دکھ ہی نرالے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں، اس بار آپ کے لالا یہاں موجود ہیں، آپ کو ذرا بھی میک اپ کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے اپنی چھوٹی شہزادی کے لیے پیٹیشن بلائی ہے۔ بمشکل ہنسی روکتے داور نے کہا تو اب کی بار ان دونوں کا کہکا بھی گونجا۔ نرمین بیگم نے دور سے ہی ان کی نظر اتاری۔ یس، فون رنگ ہوا تو یس کرتے کان سے لگا، سر میم پر کوئی نظر رکھوا رہا ہے۔ سامنے سے کلیم نے جو کہا تو داور کا دل کیا ان آدمیوں کے ساتھ کلیم کو بھی اڑا دے۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں گلابی پن چھانے لگا کہ چھم مٹھیاں بیچ سے سختی سے کہا اور کال کٹ کی تو ان سب کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ شہزادی آپ لوگ یہ بیگ ان کے روم میں لے جائیں۔ بمشکل دھیمے سے لہجے میں کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈنگ کرتے لانچ سے ہی نکل گیا، جبکہ ان تینوں نے اس کے سرخ چہرے اور ہاتھوں کی بڑی رگوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کس کی شامت آئی تھی۔ اوکے، وہ دونوں کندھے اچکائے بیگ اٹھاتی رائنا کے روم کی طرف پڑی۔ ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فواد لالا نے تمہیں پرپوز کر دیا اور میس نے تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ اس کے حجاب میں سے نظر آتی آنکھوں کو دیکھتے وہ کھڑی ہوتی غصے سے مٹھیاں بھینچے بولی، میری ماں اب بتا تو رہی، اس میں اتنا غصہ وقت کرنے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ نے اسے واپس بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ گرلز کالج گاؤں سے تھوڑا دور تھا، لیکن پھر بھی وہ تینوں وہاں حجاب میں ہی ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی ہانی ان کی شادی تو خانی آپ ہی سے ہو رہی ہے، تو تم اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ان کا؟ وہ مشکوک لہجے میں کہتی پریشانی مچلنے لگی۔ کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی کہہ دے شہزادی آپ کا شہزادہ۔ اس سے زیادہ وہ بول ہی نہ پائی۔ رائمہ جو اسائنمنٹ سبمٹ کرواتی ان کی طرف آ رہی تھی، ان کی باتیں سن کر اس کے پاؤں تلے زمین کھسکی، لیکن پھر مسکراتی وہ اس کے ساتھ جا بیٹھی تو وانیہ کے دماغ میں کچھ کھچڑی پک کر کوئلہ ہوئی۔ آپ ہی نامحرم سے محبت کرنا، اس کے بارے میں سوچنا صحیح ہوتا ہے کیا؟ رائنا جانتی تھی وہ کس لیے بات کر رہی ہے۔ برا منائے بغیر اس کے حجاب سے ہی کرتی نرمی سے کویا ہوئی۔ نامحرم کی محبت کو ہمیشہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بہت دل چاہتا ہے نامحرم سے محبت والی باتیں کی جائے، اس کی محبت، اس سے محبت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا فرما بردار بندہ کتنی میری فرما برداری کرتا ہے۔ مجھے راضی رکھتے ہوئے نامحرم کی محبت سے دور ہوگا یا مجھے ناراض کر کے نامحرم کی محبت کے قریب جائے گا؟ بس اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ اللہ کے لیے نامحرم کی سچی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انہیں وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں حلاوت ایمانی نصیب فرماتا ہے۔ یہ حلاوت ایمانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بعض کمزور ایمان والے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے نامحرم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے، بس کہ یہ گناہ میں اللہ نے لذت رکھی ہے، یہ اس گناہ والی لذت کو سکون اور راحت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر خود کو بے سکونی والی کیفیت میں پاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ نامحرم تو محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ محبت تو ہو جاتی، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو، اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھتی، اگر آپ سمجھدار ہوں گی تو کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گی شہزادی۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کا دل اداس ہوا، آخر جو بھی تھا اس کا نامحرم تھا۔ شرمندگی نے آن کھیلا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ چلے بابا آ گئے۔ دلاور خان کو دیکھ کر ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچ کے وہ دونوں مسکراتی گاڑی کی طرف بڑھے۔ وہ جو گاؤں کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا، قدرتی سنسان جگہ تھی۔ اتنے میں اسے ایک پراڈو اپنی پیچھے آتی نظر آئی۔ اسے نظر انداز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو وہ پراڈو تیز رفتاری سے سڑک کے بیچوں بیچ گول گول گھومنے لگی۔ وہ جلدی سے بریک پر پاؤں رکھتے بوکھلایا۔ اس کا شک پختہ یقین میں بدلنے لگا، وہ خان تھا۔ کار رکی اور اس میں سے کالی شلوار قمیض جو اس کی سرخ سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی، بری آنکھوں پر گلاسز لگائے، کونیوں تک فولڈ کی آستین سے اس کی مضبوط مردانہ بازوں کی رگیں پھولتی اس آدمی پر وحشت طاری کر کی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ سامنے کھڑے
मकरूर शख्सियत में उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। आइंस्टाइन, मुझे मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी। इससे पहले देर होती वो कांपते हुए उसके कदमों में झुकते गिड़गिड़ाने लगा। गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है, ऐसा गुनाह जिसकी माफी नहीं, तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। उसके कॉलर से पकड़ के दूर फेंकते हुए घर आया। शोरे उगलती आंखों से उसे देखा, जैसे आंखों से उसे बुस्म कर देने का इरादा हो। सही माफ। इससे पहले इसका जुमला मुकम्मल होता है, एक साथ ही दो चाकू उसकी आंखों में लगे। उसकी दर्दनाक चीखें सुनसान से इलाके में दूर दूर तक जाने लगी, जबकि वो मकरूर शहजादा दिलचस्पी से उसकी चीखें मुलाहिजा फरमा रहा था। इसे ले जाओ और क्या खाने में डाल दो, संजीदगी से कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठते रवाना हुआ कि दूर खड़े एक शख्स ने उसकी शख्सियत को गौर से देखा और फिर गहरा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम भुप्पो, कैसी हैं आप? फवाद ने शाह हवेली में पहला कदम रखा था। लाउंज में आते ही सामने दिलनशीन बेगम सोफे पर बैठी मुलाजमा को दोपहर के खाने का मेन्यू बता रही थी। अरे वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, वो कुर्बान जाए। मैं ठीक हूँ, मेरा शहजादा कैसा है? उसकी पेशानी चूमते उस पर सदके वारी थी। पहली बार उसने शाह हवेली में आकर वहां रौनक बख्शी थी। मैं ठीक भुप्पो, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। सोफे पर बैठते उसने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि पहली बार भी अपने मतलब के लिए ही आया था। मुझे मालूम हुआ सब। बताओ क्या मदद चाहिए मेरे बेटे को? उसकी शर्मिंदगी मिटाती वो मुस्कुराकर गोया हुई थी। फवाद फौरन से पहले उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने मस्नूई संजीदगी से उसे घूरा। बेटा साईं, मेरे भाई साहब को जलील करने का ये तरीका किसके दिमाग में आया? वो पुप्पो जान मेरे। फवाद ने कहकर दांतों तले लब दबाए तो वो हंस पड़ी। भाईजान गुस्सा होंगे तुमसे इसके लिए भी। कुछ भी? फवाद मुस्कुराया, सिर्फ इसके लिए। उन्होंने शरीर नजरों से उसे देखा तो वो गड़बड़ा गया। नहीं पप्पो, आप तो जानते हैं ना मुझे। खैर हानिया का रिश्ता आया, घर वाले और लड़का बहुत सुलझा है। मैं सोच रही हूँ हाँ कर दो। उन्होंने चोर नजरों से उसके तासुरात जांचते मसनूई संजीदगी से कहा, पर वो तो मेरी है पप्पो, आपने वादा किया था। उसने खूफगी से कहा तो दिलनशीन शाह हंसने लगी। वो तो उसे ही देख रही थी। मैं कुछ नहीं भूली शहजादे, बस तुम लोग ख्याल से सब करना, क्योंकि अगर इसकी भनक भी भाईजान को पड़ी तो समझो तुम दोनों के साथ मेरी भी क्लास लगेगी। उन्होंने मुस्कुराकर उसके बाल बखेरे तो वो दिलकशी से मुस्कुराए। रात का वक्त था, सभी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे और वो किचन में घुसी रायना और अपने लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी कि अपने पीछे कदमों की आहट पर लब भींच गई। वो जानती थी पीछे खड़ा शख्स और कोई नहीं, फवाद खान है। हमसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ है जो आप हमें देखना तक गवारा नहीं करती? वो कप लिए जाने लगी तो फवाद ने संजीदगी से पूछा। वो धड़कते दिल के साथ रुकी। ऐसा तो कुछ नहीं है खान साई। झूठ, झूठ मत बोलना मुझसे हानिया बीबी, वरना। वो धीमी आवाज में कराया तो हानिया की झुकी पलकों से आंसू बह निकला। फवाद ने लब भींचे उसे देखा जो नजरें झुकाए काम पे जा रही थी। उफ, गहरी सांस भरते खुद को रिलैक्स किया। इतने दिन से उसे इग्नोर कर रही थी, जहां वो होता वहां से खदे के सर से सींग की तरह फुर हो जाती थी। रोना बंद करे, बताए क्या हुआ है? आपके खुद ने नरमी से पूछा तो हानिया के आंसू में मजीद रवानी आई। हानि, अगर आप रोना बंद न किया तो अंजाम की जिम्मेदार आप होंगी। उसने उसके गुलाबी गालों से नजरें चुराई। उसकी धमकी कौरा में साबित हुई। नाजुक उंगलियों से आंसू साफ करते सू सू करने लगी। रोने के बाद अक्सर उसको जुकाम हो जाता था। अच्छा छोड़े, रिलैक्स और यहाँ बैठे। डाइनिंग टेबल पे बैठते उसे दे बैठने का इशारा किया। जो लड़सती कामती बैठी की, जितना ये वाइब्रेट हो रही है इसे तो मेरे मोबाइल में होना चाहिए था। कम अज कम इसकी वाइब्रेशन काम तो आती। दिल ही दिल में सोचते हुए मुस्कुराया। लगता है जिनविन हो गई इनको, इसीलिए तो पागलों की तरह खुद ही हंसे जा रहे हैं। उसको हंसते देख हानिया को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। उसे खुद की जानिब देखता पाकर वो सीधा हुआ और वानिया भी वहीं हानिया के साथ आ बैठी। क्या ये शहजादियां अपने छोटे खान की थोड़ी हेल्प करेंगी? उसने उनकी तरफ उम्मीद से देखा। अगर हानिया मना कर देती तो बने बनाए प्लान पर मट्टी डल जानी थी। जी क्या मदद चाहिए इन्हें हमारी? इनके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वानिया पुरजोश हुई तो हानिया ने भी सवालिया नजरों से दिखा। अच्छा सुनो, कल तुम, उन्हें आहिस्तगी से बताने लगा। जैसे जैसे वो बता रहा था वैसे वैसे वानिया का चेहरा एडवेंचर और हानिया का खौफ से रंग सफ़ेद पड़ने लगा। मैं नहीं करूंगी, मामू जान मार डालेंगे। हानिया ने साफ इनकार किया तो फवाद ने घूर कर उसे देखा। तो मैं क्यों मारने लगे? मुझे मारेंगे? अब कोई चूंच रानी शहजादी। आपको ये करना है ताकि खानी और खान एक साथ हो सके, और हम दोनों भी। वो डपट के कहते वहां से उठकर चला गया, लेकिन उस मासूम सी जान को मुश्किल में डाल गया। कम ऑन हानी, बी ब्रेव, कुछ नहीं होता। बस तुम्हें डरना है, जिसके लिए तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं। खाने आपी, उस दिन आप नमाज पढ़ रही थी तो आपको ये नहीं देखा, आपने ये नहीं दिखा सकी। फवाद लाला ये ड्रेस लाए थे आपके लिए। कपड़े निकाल कर दिखाए। येलो बी रंग का शर्ट और शरारा था जिसे देखकर आयना का मुस्कुराता चेहरा मानित पड़ा।
کیونکہ شرٹ کی بیک پر صرف ڈوریاں تھی، اس کے علاوہ یہ والا ڈریس چھوٹے خان لالا کی پسند کی ہے، یلو فراک کو پاؤں کو چھوتا فراک جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیس کا کام کیا ہوا تھا، گرین کلر کا چوڑی دار پجامہ اور گرین ہی دوپٹہ جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانیہ نے دانتوں تلے لب دبائے، یہ اچھا ہے، وہ جلدی سے بولی تو ہانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ چلے شبہ خیر، کل آپ کی مایوں سوچ ہے۔ ڈریسز سمیٹ کر المیرہ میں رکھتے وہ باہر کو بڑھی۔ رائنا نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائڈ لیمپ بند کرتی سونے لگی۔ ہانیہ آپ کو فراک پسند آیا ہے؟ ہانیہ نے داور کو شریک نظروں سے دیکھتے کہا تو اس کی بوری آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دبائے مسکراہٹ روک کی جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنس لے لالا، ہم نہیں لگاتے نظر۔ ہانیہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے شرارت سے کہا تو داور نے اسے مصنوعی گوری سے نوازا۔ ہنس لو، کیا پتا کل بابا صاحب کیا کریں، سمجھ تو سب گئے ہوں گے۔ ہانیہ کو دیکھتے وہ ڈرانے کے لیے بولا تو ہانیہ نے مسکین سی صورت بنائے داور کو دیکھا۔ لالا آپ شرم کریں ذرا، ہماری گڑیا کے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ چلو گڑیا آپ لوگ آرام کریں، صبح ملیں گے، اوکے، گڈ نائٹ۔ انہیں کہتے وہ فواد کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈالتے باہر کو بڑھا۔ لالا کا کام کیا کرتی، شہزادی سے گڑیا بن گئی۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ نے اسے گورا اور گپ اندھیرا کرتے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ خانہ ویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا جہاں لاؤنج میں اس وقت سب یہ موجود تھے۔ رائنا کو دلاور خان کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر محروب بیگم کے دل بے چین ہوا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آج مہندی ہے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کالج جا رہی ہیں آج بھی؟ میری بیگم نے اس کے قریب جاتے ٹوکا تھا تو وہ مڑی۔ داور تو اسی کی طرف سے رخ موڑ چکا تھا لیکن کمبخت دل اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ موری بس 5 منٹ کی بات ہے، ہم اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آ جائیں گے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ جانے دے بچی کو، جلدی آ جائے گی۔ آسم خان نے کہا تو مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ کے باہر کو بڑھی۔ کچھ گھنٹے اس کے بعد آپ میری، اس نے جیسے خود سے عہد کرتے فواد کو اشارہ کیا، جسے سمتے اس نے اوکے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر کچل دیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ کالج کے سامنے تھے۔ بیٹا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو لینے آتا ہوں، اوکے؟ اس کا سر چوم کے دلاور خان نے کہا اور اس کے کالج میں انٹر ہوتے ہی گاڑی گیرے کی طرف موڑ لی۔ خان صاحب، خانی بی بی کے کالج میں ملک صفدر گھس گیا ہے۔ مردان خانے میں وہ جو اپنے مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھا، کلیم ہانپتے ہوئے وہاں آیا اور لرز کر کہا۔ وہ سب فوراً سے کھڑے ہوئے۔ اس کی بات سن کر وہ طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ ڈیش ڈرائیونگ کرتے وہ کچھ ہی منٹ پر کالج کے اندر تھا جہاں ہر طرف لڑکیاں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ خان کو دیکھتے ہی ان کی امید بڑی نظریں اس پر جم سی گئی۔ جو وائٹ کف لگے سور میں کالی اجرک کندھوں پر ڈالے، وہ بادشاہوں سی آن والا شہزادہ جس کی سفید رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھی کی ابری نسیں واضح ہوتی اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ شعلے اگلتی نگاہ سے ان سب کے بیچوں بیچ بیٹھے ملک صفدر کو دیکھا جو اس کی طرف ایک نظر سے ہی ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ خان صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا۔ سنا ہے تمہاری حویلی کی شٹاخ، ان کا نام تو آج تک میں نے نہیں لیا، تو تم جیسے ایک گھٹیا شخص کی اتنی اوقات کہاں کہ ان کا نام بھی اپنی گندی زبان پر لا سکو۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارتے وہ شیر کی طرح دھاڑا تو وہاں کھڑی لڑکیاں ایک دوسرے کے اندر چھپنے لگی۔ تھپڑ ایسا پڑا تھا کہ ڈر کر اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ کلیم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سر جھٹک کر یہاں وہاں نظریں دھڑاتے رائنا کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کلاس میں جا کر دیکھنے لگا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے رائنا کی فکر ستانے لگی۔ کچھ سوچ کر ٹیرس پر گیا تو ٹھنڈی ہوا اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگی۔ ارد گرد دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس جا نہیں کوئی پلٹا تھا جو چھوٹے کان سرمی سی لرزتی آواز پر وہ چونکا۔ ارد گرد دیکھا وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ ٹینک وہاں موجود تھے جہاں سے وہ گاؤن میں چھپی نکلی۔ لمبی پلکوں کی چلمن سے آنسو ٹپکتے اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک بار نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے چین ہو لیکن بے بس تھا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی نہیں تھی۔ آپ مت چلے نیچے، آپ کے بابا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بھٹکتی نظروں کو وہ مشکل نیچے جھکائے وہ سنجیدگی سے بولا تو رائنا جلدی سے سیڑھیاں اترتے سہمی خرگوش کی طرح دلاور خان کے احفار میں جا چک۔ کتنی لکی ہے یہ، خود تو پیاری سو ہے لیکن شوہر بھی ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ داور نے کسی لڑکی کی سرگوشی سنی تو لب دبائے مسکراہٹ روکی۔ دلاور خان اسے لے کر گاڑی میں بیٹھتے حویلی کی طرف رواں دواں ہوئی۔ ان کے پیچھے ہی داور اپنی گاڑی میں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے، وہیں وہ دونوں اس پاک سے زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کا نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ اب اس کے کندھے پر سر رکھے اس کو تلاوت کرتے سن رہی تھی۔ اس کی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس پھول رہی تھی۔ ایک سکون دل و دماغ میں چھایا ہوا تھا۔ اس نے تلاوت ختم کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا مکمل کی اور سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے کندھے سے لگی پرسکون تھی۔ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا۔
میری جان، اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنا پرحدت لمس چھوڑا تو وہ مسکرا کر آنکھیں واک کرتی سے دیکھنے لگی، مگر وہ تو حویلی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یا اللہ! دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ دھرتے وہ مسکرائے۔ اس کا نکاح تو اوپر پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن وہ انسان جو بھی تھا وہ فواد نہیں تھا۔ وہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتی؟ کل ہی تو اس نے اسے مخاطب کیا تھا، چھوٹے خان۔ اس کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے بے یقین تھی۔ چھوٹے خان! دہی سہمی سی لڑکتی آواز اس کی سماعت ہوئی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی، ہوتی بھی کیسے وہ بھی نامحرم تھی اس کی۔ اب تو آپ نے میرے خوابوں پر بھی قبضہ جما لیا، وہ خود ہی کہتے مسکرایا۔ لبوں پہ دل فریب کی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اب گزارا ناممکن ہے خانی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی لبوں کو دانتوں تلے دباتے سوچنے لگا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ خلاف معمول آج ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ حویلی میں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کی در و دیوار دل خراش سے چیخوں سے کانپ اٹھی۔ حویلی کے مکین جس میں دل نشین شاہ بھی تھی باہر آئے، ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ فواد صاحب گن ہانیہ کے سر پر رکھے کھڑے تھے اور ہانیہ بی بی گن اپنے سر پر محسوس کرتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دل نشین شاہ نے لب بھینچتے مسکراہٹ روکی۔ خان، میری یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نرمین بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی۔ بس کرے مورے، کیا آپ کو نہیں معلوم اس لڑکی کا رشتہ بچپن سے میرے ساتھ طے تھا؟ پھر بھی آپ لوگوں نے میری جان عذاب میں جھونک رکھی ہے۔ اس کی پیشانی پر گن کا دباؤ بڑھاتے وہ غصے سے پاگل ہوا۔ اعظم خان سینے پر ہاتھ باندھے ان کے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ لالا سائیں، آپ کی شادی شہزادی سے ہی ہوگی، آپ بے فکر ہیں، لیکن پلیز گن ہٹا دیں۔ داور نے مصنوعی پریشانی سے کہا تو اعظم خان نے اپنے ثبوت کو گھورا۔ یہ اولادیں کیوں بھول جاتی کہ ان کے باپ نے دنیا دیکھی ہے؟ ارے گن رکھو۔ اس کی تابیداری سے گن ہٹاتے دیکھ داور کا دل چاہا اپنا ماتھا دیوار پر دے مارے۔ میں تب تک یہ گن نہیں ہٹاؤں گا جب تک بابا سائیں نہ کہہ دیں۔ ہمارا نکاح آج کی کرائیں گے، وہ زور سے بولا تو اعظم خان اس کی طرف قدم بڑھائے، جسے دیکھتے فواد کی سانس رکی۔ ہانیہ کا وجود لرزنے لگا تھا۔ خان چلاؤ گولی، ہم بھی دیکھیں اعظم خان کے بیٹے میں کتنا دم ہے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اطمینان سے اس کے اڑے رنگ دیکھنے لگی۔ بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مان جائیں نکاح کے لیے؟ داور نے کہا۔ فواد خان گولی چلاؤ، روبدار لہجے میں گویا ہوئے۔ فواد کا سانس رکا، داور کی طرف دیکھا تو دل نشین کو دیکھ رہا تھا۔ دل نشین شاہ کو پتا چل چکا تھا کہ ان کے بھائی کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ سانس روک کے وہ تماشے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناٹک کی کرنا تھا تو کم از کم گن ہی ہستی رکھ رہے تھے۔ پلاسٹک کی گن اٹھا کر تم لوگ قتل کرنے سے گئے ہو۔ اس کے ہاتھ سے پلاسٹک کی گن لیتے ہوئے تمسخرانہ نظروں سے داور خان کو دیکھتے ہنسے تو تجلیل سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ دلاور قاضی صاحب کو بلاؤ، آج ان چاروں کے نکاح ہوں گے ہماری مرضی سے، وہ زوردار آواز میں دھاڑے تو ہانیہ سہم کر فواد کے پیچھے چھپی۔ وانیہ رائنا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تاکہ وہ باہر کے ناٹک دیکھ یا سن نہ سکے۔ داور مٹھیاں بینچے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بھائی جان آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ انہیں بتا دینا، آپ یہ سب صرف داور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دل نشین شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، بچے آپ کے بھتیجے کی ضد توڑوانی ہے، میں چاہتی ہوں خود مجھ سے کہے اسے خانی سے اپنے نکاح میں چاہیے۔ اور مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرائے۔ دل نشین شاہ نے سر پکڑا۔ ادھر یہ ضدی باپ، وہاں ان کا پاگل بیٹا، دونوں ہی ضد چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بچہ ہے لیکن آپ تو سمجھداری دکھائیں۔ آخری کوشش کی مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو دل نشین صاحبہ نے سر جھٹکا۔ یہ گھبراہٹ کیوں؟ کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ان دونوں کو اپنی انگلیاں مروڑتے دیکھ کر وانیہ شریر ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ گھبراہٹ کیوں؟ ہم کون سا کسی کا شوہر چوری نکاح کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ذاتی شوہر بنیں گے؟ تم چپ کر جاؤ ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ کو غصے میں بدلتی وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ زبان دکھاتی باہر کو بھاگی۔ بیٹا آپ تیار ہیں؟ مہرو خان نے رائنا کے کمرے میں آتے پوچھا، جو سادہ سے سفید فراک میں ریڈ حجاب، چہرے پر بے تحاشا معصومیت لیے سفید پری معلوم ہو رہی تھی، اور ہانیہ بھی اسی طرح کے لباس میں موجود تھی۔ ماشاءاللہ میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اللہ پاک کالی نظر سے بچائے۔ پیسے اس کے اوپر وارتے وہ اماں بھی کو غریبوں کو دینے کا کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھی جو مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں سائیں، رائنا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کہ اس کا دل اداس تھا، بظاہر تو وہ ہنس رہی تھی مگر اس کا دل کس اپنے کے دکھ میں شریک ہوتا دکھی تھا، جبکہ ہانیہ تو ان کے دل نشین کے گلے لگے رو پڑی تھی۔ دل نشین شاہ کی بھی آنکھیں نم ہوئی۔ نیچے بلا رہے ہیں، خادمہ نے آ کر کہا تو مہرو بیگم نے ان کے گرد لال چادر اڑائی۔ کہاں رہے گی مہرو؟ نرمین خان نے کہا تو انہیں زنان خانے میں ان کو داخل ہوتے دیکھ وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہاں کئی عورتیں موجود تھی، اسی لیے وہاں پڑے صوفے پہ بٹھایا گیا۔ حجاب میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اعظم خان اور دلاور خان نے زنان خانے میں قدم رکھا تو سب خواتین نے خود کو ڈھانپا۔ رائنا، دلاور خان
ولد دلاور خان، آپ کو داور خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کانپتے ہونٹوں سے سرگوشی نما نکلا اور آنکھوں کا ریلا بہتے نکاح نامے کو بھگو گیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے پر دلاور خان نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے۔ اعظم خان نے اس پر داور کی اجرک اڑائی۔ ہانیہ فراشہ ولد فراشہ، آپ کا نکاح فواد خان ولد اعظم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اعظم خان نے پوچھا مگر وہ کپ کپاتی خاموش بیٹھی تھی۔ آنسو اس کے گلابی گال کو بھگو رہے تھے۔ سر پر باپ کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس کرके اس کے لرزتے دل کو دھارس ملی۔ قبول ہے۔ کپ کپاتے لبوں سے وہ نکاح نامے پر سائن کرتے فراز شاہ کی گھڑی لگی روح پڑی۔ فراز شاہ نے اس کے اوپر فواد کی چھوڑ لپیٹی اور سر پر بوسہ دیتے ان دونوں کے لیے دعا کی اور زنان خانے سے نکلے۔ مہرو بیگم رائنا کے گلے لگاتے رو پڑی۔ دل نشین بیگم بھی اسے خود سے لگائے رو رہی تھی۔ وانیہ کا چہرہ تو خوشی سے کھل رہا تھا۔ آج سے یہ دونوں میری بیٹیاں، فکر مت کرنا، آپ دونوں ایک ماں سے دوسری ماں کے پاس آئی ہیں۔ نرمین بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا اور انہیں واپس سے روم میں لے جایا گیا۔ شہزادی نوافل ادا کر لیں شکرانے کے۔ رائنا نے اپنے گرد لپیٹی شال میں لپٹی وضو کرنے وہ پہلے سے کر چکی تھی، وہ دونوں نفل پڑھنے میں مصروف ہوئی۔ اسی طرح فواد اور دعوت اجابت و قبول کے بعد ان کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا کی گئی۔ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا۔ دعوت کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کی پری اس کی ہو چکی تھی، اس کی دنیا سے مل چکی تھی۔ سب کی رضامندی کے ساتھ اس کے رب نے اسے خالی نہیں لٹایا۔ فواد بھی خوش تھا۔ اس کی بچپن کی محبت جو ملکی تھی کچھ دیر پہلے۔ یہ کیا بک رہے ہو تم فواد؟ اعظم خان ڈارے تو فواد نے سر جھکایا۔ یہ سچ ہے بابا صاحب، اگر وہ مجھے نہ ملی نا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ خان کے بچے خود بچ کے مجھے پھنسا دیا، شرمسار لہجے میں کہتے وہ دل میں دعوت سے گویا ہوا۔ تم اپنے بھائی کے لیے مجھ سے اڑجو گے؟ اگر اتنی ہی محبت ہے تمہارے بھائی کو تو آئے ہم سے کہے۔ وہ سخت نظروں سے گھورتے دھیمی آواز میں کر رہا ہے۔ پاپا جان وہ بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا پلیز۔ فواد نے سر اٹھا کر کہا کہ سامنے سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کمرے سے باہر کھڑے داور نے دلی دیگ میں فواد سے معافی مانگی۔ تمہاری وجہ سے میں اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ اور چھوٹے خان سے کہو کہ انا کو روم کے ہم سے کہے۔ انہوں نے اسے سختی سے کہتے رخ پھیر لیا۔ فواد کے دل کو کچھ ہوا۔ اوکے بابا، مجھے وہ چاہیے۔ کمرے میں داخل ہوتے بمشکل کہتے آنکھیں جھکا گیا۔ اعظم خان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی۔ پر خوردار، اگر پہلے ہی کہہ رہے تھے تو یوں اتنی محنت تمہیں نہ کرنی پڑتی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے اس کا شانہ تھپتھپاتے بھائی کو بڑے آئی ایم سوری بھائی۔ داور نے اس کے کندھے میں سے کندھا ملاتے اداسی سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ ارے خان صاحب آپ تیار ہوں، جلدی سے آپ کی خانی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ شرارت سے کہتے اسے لیے روم میں آیا اور اس کی تیاری کروانے لگا۔ اپنی بھائی کی خوشی کے لیے وہ جان تک دے سکتا تھا۔ یہ تھپڑ تو معمولی سی چیز تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں تیار ہوئی روم میں بیٹھی تھی۔ آفی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے رائنا کا بازو پکڑتے کہا، وہ جو خود نروس سے بیٹھی تھی۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر گہری سانس خارج کرتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ڈر کس چیز کا شہزادی؟ پتہ نہیں، عجیب سی شرم فیل ہو رہی ہے۔ من کر رہا ہے کہ چھپ جاؤ۔ ہائے ابھی میری عمر ہی کیا تھی جو شادی کرنے لگی ہوں۔ نم ہوتی گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ رونے جیسی ہوگی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی حالت ہانیہ سے الگ نہیں۔ شہزادی ریلیکسڈ رہو، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ وانیہ کے ساتھ کچھ گاؤں کی لڑکیاں اندر آئیں اور انہیں دیے چلی گئی۔ جنان خانے میں صوفے پر بٹھاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ سبھی خانے کے حسین پرنور چہرے کو دیکھ کر کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی، سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ نرمین بیگم نے اس کے اوپر سے پیسے وارتے صدقے میں دیا اور ان دونوں کی پیشانی چومی۔ دل نشین اور مہرو بھی ان کی بلائیں لیتی رسم کرنے لگی۔ چھوٹی سی پیالی میں اپٹن پڑا تھا، سب باری باری ہاتھ ان کے گال، ہاتھ اور پاؤں پر اپٹن لگا رہی تھی۔ سب کی نظریں تو بس رائنا پر ٹکی تھی جو بنا میک اپ کے ہی اتنی چمک رہی تھی۔ مورے، ہانیہ نے دل نشین شاہ کو بلایا تو اس کی طرف جھکی۔ مورے میری کمر دکھ رہی ہے، اللہ کا واسطہ بس کرتے ہیں اور چھوڑیں کمرے میں۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے انہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے تو وہ مسکین سے صورت بنا گئی۔ وانیہ بہن کو اوپر لے جائیں، ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ نرمین بیگم نے رائنا کی تھکن سے سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر کہا تو وہ سر ہاں میں ہلاتی انہیں اپنے کمرے میں چھوڑ کے واپس آتے ان دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ بچے آج بدھ ہے، آپ جمعرات کو آنا۔ داور نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے نرمی سے کہا تو جہاں فواد کا کہکا گونجا وہیں وانیہ نے خفکی سے اسے گھورا۔ لالا ہم آپ کو فقیر نہیں لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیں یہاں سے۔ ارے نہیں نہیں گڑیا، یہ لو۔ داور نے ایک گفٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور نظر چرا کر فات کو آنکھ مارتے اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ مورے، خوشی خوشی جیسے ہی وانیہ نے گفٹ کا ڈبہ کھولا، ایک مکہ سیدھا اس کی ناک پر بجا۔ کچھ پل تو وہ صدمے میں کھڑی رہی، پھر ہوش میں آتی چیخی اور پاؤں پٹکتے دل نشین شاہ کے پاس جانے لگی۔
وہ جو اس کی شال میں سرخ چہرہ چھپائے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہٹ پر دل کی رفتار میں تیزی ہوئی تو وہ شال کا گھونگھٹ بنائے اٹھ بیٹھی۔ اب تو میں اس پردہ کو بھی ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا خانی۔ اس کے گھونگھٹ کو اٹھائے وہ محبت سے بولا تو رائنا کو اپنا دل کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اس کا گھونگھٹ ہٹائے وقت کی جانب دیکھ کے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو رائنا خود میں سمٹی شرم سے بھاری ہوتی بلکہ لرز رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کی پرتپش نظروں کا اثر تھا کہ وہ پہلو بدلتی جیسے کہیں چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کا گلال بکھیرتا چہرہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی۔ اچانک ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ رائنا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بوڑھی چمکتی آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، انابی لبوں پر دل فریب کی مسکراہٹ، ہلکی بھیڑ، نظروں سے ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے وہ نظریں اس کے گلے میں پہنی چین کو دیکھنے لگے۔ اس کے نرم نازک سے گلابی ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تو رائنا خود میں سمٹی۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی نا۔ بوری آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے اس کی نم ہوتی گردن اور سرخ ہونٹوں کو دیکھتے نظریں چرا گیا۔ رائنا نے اسپات میں سر ہلایا۔ جی بولیں، پہلے میری طرف دیکھیں۔ اس کی چین کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ بوری آنکھوں میں عشق کی آتش۔ وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے نازک سے ہاتھ اپنے آنکھوں پر محسوس کر کے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ کاش یہ لمحے کبھی ختم ہی نہ ہوتے۔ اس کے ہاتھ تو لبوں سے چھوتے پیسے اپنے سینے پر رکھا۔ جی تو بتائیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ بے باک سی نگاہوں کے حجاب میں لپٹے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے سوال پر رائنا گھر بڑھائی۔ اپنے نینے شوہر کی بات نہیں مانیں گے آپ میرے مجازی خدا ہیں، مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ نظریں جھکا کر گویا ہوئی۔ دل کے کورے کاغذ پر داور خان لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہوتے دل بھی درست پرسکون تھا۔ کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ دھڑکتے دل سے پوچھا کہ وہ انکار نہ کرتے۔ روم روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ رائنا کے خوشبودار سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں خمار چھایا تھا۔ مجھے آپ کی سیرت پسند ہے، آپ کا سب سے عزت سے بات کرنا، صنف نازک کو عزت دینا، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے۔ اور نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انجانوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، بنا کچھ کہی وہ اسے مزید نہ دیوانہ کر کے۔ اس کے دل کہہ رہا تھا وہ بولتی رہے، وہ اسے سنتا رہے۔ عجیب سی کوشش تھی کہ اس کا من کیا بھاڑ میں جائے ساری رسمیں اور اسے ہمیشہ کے لیے خود میں چھپا لے۔ مگر پھر اعظم خان کو یاد کرتے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم، آپ اپنے شوہر سے بہت وفادار ہوں گی رائنا۔ آنکھیں بند کرتے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ اس کی نم ہوتی پیشانی وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن اسے دنیا کی ہر سانس سے دلکش لگ رہی تھی۔ حامی فواد نے کمرے میں آتے اس کا ہاتھ پکڑا تو اچنبے سے اس کی مردانہ سخت ہاتھ دیکھے۔ نرم و نازک دکھنے والی ہانی کے مردانہ ہاتھ وہ ہنسا۔ خیر پھر بھی قبول ہی ہو مجھے، دل ہی دل میں خود سے کہتے اس کی طرف جھکا۔ ڈریسنگ روم میں کھڑی ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنا کہہ کر روکا۔ ہانی آج تم وائبریٹ نہیں ہو رہی، خیریت؟ اس کے گرد ہاتھ باندھ اس کی کمر کندھے پر چن رکھی۔ ہانی کچھ دن میں تم نے زیادہ کھانا کھایا، دیکھو کیسے موٹی ہو گئی ہو، میری باہوں میں نہیں سما رہی۔ دوپٹے میں چھپا کلیم دانتوں تلے دوپٹہ دیے اصل میں شرمانے لگا تھا۔ ہانی تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوا اور اپنے سینے سے لے کے کلیم کو دیکھتے ایک چیخ کے ساتھ اسے خود سے دور پھینک گیا۔ میری ہانی کلیم بن گئی، صدمے میں بولا تو چینجنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا کہکا سنا تو غصے سے روم کا دروازہ جانے لگا۔ کلیم تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا۔ کھولا دروازہ ورنہ اگر میں نے کھولا نا تمہاری اس چھوٹی سی جان ضرور مشکل میں آ جائے گی۔ وہ دھیمی آواز میں گھر آیا تو ہانیہ کے ہنستے چہرے پر سایہ لہرایا۔ وہ غصے میں تھا، اس کی دھیان اب ہوا ہونے لگی۔ کھول لو، اس تو پہلے وہ بولتا دروازہ کھلا اور یلو شرارے میں وہ افسرہ باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اپٹن لگا دے اس کی جانب جھکا تو ہانیہ نے ڈر کر آنکھیں مچھی۔ اس طرح کا مذاق کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر میں اسے کس کر دیتا تو چھی، سوچ کر اسے اب کھائی آئی۔ ہانیہ نے مسکراہٹ ٹوکتے سے دیکھ کر اسے گھور رہا تھا۔ اب تم نے مذاق کیا، اب میں بھی کروں گا، کہتے ساتھ اس کی گال پر جھکا۔ اس کا تپش زیادہ ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے وہ خود میں سمٹی حیا سے پلکیں جھک کے اچل پھچل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے رونے والی شکل بنا گئی۔ اسے دیکھتے اس کے شہرک پر بوسہ لیتے اس کے کان کی لوگ پر لب رکھے، نگاہ مبارک ہو، اب تو پوری طرح سے میرے نام ہو چکی ہو۔ اس کے گال سے گال مس کرتے گھمبیر آواز میں سرگوشی کی گئی۔ اس کی سانسوں کی تپش تھی یا اس کے الفاظ پر شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکا کی
ماتھے پر ننھی ننھی پانی کی بوندیں آئی تو ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ ہانی کی سانس میں سانس آئی۔ ویسے تو میں جانتی تھی میری بھتیجے ذرا بے شرم ہے، لیکن اتنے بے شرم ہے یہ مجھے آج پتہ چلا۔ دل نشین کی آواز پر وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہوئے اور مڑ کر بند دروازے کو کھولا۔ پھوپھی جان، میں تو بس مبارکباد دینے آیا تھا، وہ خسیانی ہنسی ہنستے بولا تو دل نشین شانہ اس کو اور پیچھے کھڑی ہانیہ کو گورا تو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھسی، وہ بھی دان دکھاتے وہاں سے چلتا بنا۔ جہازی سائڈ بیڈ پر لیٹے شہزادی نے جیسے ہی کروٹ لی تو ایک دل فریب سی خوشبو اپنے ارد گرد پھیلتی محسوس ہوئی۔ خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں وا کرتے بیڈ پر دیکھا، وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اٹھا دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا روشن چہرہ وہ بنا پلک جھپکائے تو تکے کیا۔ سفید ہیرے کی طرح دمکتی رنگت جھکی ہوئی سنہری آنکھوں پر گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی نیوز پن جس پہ ہیرا جڑا ہوا تھا، اس کی ان خوبصورتی کو مزید بڑھا کے سرخ ہونٹے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس کے ہلتے لبوں کو اس نے لمبی سانس بھری، خماری بھری نظروں میں مدہوشی چھانے لگی۔ سادگی میں وہ اتنی حسین لگتی تھی، جب ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کے لیے سنگار کرے گی تو اس کو دیکھتے دیکھتے ہی زندگی گزار دے گا۔ آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ پر لیٹا، رائنا نے جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور کچھ پڑھتے اس کی طرف آئی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ جھکی، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ خان سائن، نماز قضا ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کو تکتے گویا ہوئی، جو انابی لبوں کو بھینچے چوڑی پیشانی جو بے ترتیب بار اور رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ شہزاد لیتا بھی خوبصورت تھا۔ رات کو اسے بچپن سے لے کے اب تک کی کہانی بتا چکا تھا۔ کیا پڑھ کر پھونک رہی ہیں کھانی؟ بندہ بشر پہلے ہی آپ کے عشق میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہے۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا، اس کے یوں اچانک اٹھنے پر وہ اس پر جھکی۔ رائنا کے نازک لب اس کے گالوں پر مس ہوئے، وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ خوف سے ایک بار تو دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ ریلیکس، اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے وہ سرشار ہوا، مگر اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تو رائنا نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ نماز مختصر سا بولی تو اس کی پتلی حالت دیکھ کر وہ اسے شانوں سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا۔ رائنا نے سانس روک کے اس کو دیکھا۔ خانی، ڈرنا گھبرانا چھوڑ دیں، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھ سے ایزی ہو کے بات کیا کریں۔ یوں ڈریں گی تو مجھے لگے گا کہ میں کوئی ظالم روڈ ہیرو ہوں جو اپنی پھولوں جیسی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے نرمی سے کہتے آخر میں شریک ہوا تو رائنا بھی مسکرائی۔ خوش رہا کریں، آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نسلیں جمائے وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی نما بولا تو رائنا کی دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑ لی اور ٹائم دیکھتا داور مسکرا کے پیچھے ہٹا اور ووٹ اٹھاتا بھائی کو بڑا مگر واپس آتے اس کے گال پر رب رکھتے وہ اپنے لفظوں سے اسے سرخ کرتا باہر بڑھا۔ وہ سناؤ کیسی رہی ملاقات؟ صبح ہوتی اس کے سر پر ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا، چڑیل تم نے ہی ماما کو بھیجا تھا نا، بڑی کوئی میسی بدتمیز ہو، جب تمہاری شادی ہوگا نا تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ جلے دل سے اسے گھورنے لگی تو وانیہ نے کہکا لگا، شکر مناؤ کہ میری وجہ سے بچ گئی، ورنہ جو تم نے کریم لالا کے ساتھ فواد لالا سے جو مذاق کیا نا، پکا تمہاری کٹ لگنی تھی۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتے بولی تو اب کی بار ہانیہ نے بھی اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا، ورنہ ہوتی تو پتہ نہیں فواد اسے کیا کہتا۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر خانی آپ ہی پاس چلیں، مہندی کے لیے تیار بھی تو ہونا ہے۔ مہندی کا رنگ جیسے پڑ لگا کر اڑا۔ فواد اور داور نے رائنا اور ہانیہ سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہو جاتے، کیونکہ اعظم خان ان کی نگرانی کی ذمہ داری ہانیہ شاہ کو دی تھی جو ہر جگہ ٹپک جاتی تھی۔ اور آج وہ دن آ ہی گیا جب ان کی شہزادیاں اپنے شہزادوں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مردان خانے میں بیٹھے پوریے سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی ہونی تھی۔ لالا چلو بھاگ چڑھتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں خصہ پشوری چپل پہنے وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ اعظم خان انہیں دیکھنے سے گریز پرت رہتے کہیں ان کی نہ نظر لگ جائے ان کے ثبوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسنگ کیے؟ فواد نے پوچھا تو داور مسکرایا، یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ فواد کو آنکھ مارتے ہوئے اعظم خان سے کہتے بھائی کو بڑا، بابا سے میں کلیم سے مل کر آتا ہوں۔ فواد بہانہ بناتے وہاں سے اترا، پیچھے سے وہ مسکرایا، کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتے دیکھ دلاور خان نے پوچھا، چھوٹے یہ آج کل کے بچے بھی نا خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنانے اتنے سمجھدار نہیں۔ دلاور خان نے داور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے سمجھتے مسکراہٹ دبا کے، سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سجش کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور نازک چاند کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ سرخ حجاب میں برائیڈل میک اپ کے ساتھ یقیناً داور خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔
اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پہلا کر بیٹھی وہ نروس ہوئی، اپنے سرخ ہونٹ چباتی داول کا انتظار کری تھی۔ گھبراہٹ میں مریض کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھی، دل بھی ایک عجیب لہ پر دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی دعوت کے روم میں بٹھایا گیا۔ پورے دن کی تھکان ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی گیٹ سے بیٹھ سے اٹھنے ہی لگی کہ دروازہ کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی، دروازہ لاک کرتے ہوئے مڑا تو کمرے میں پہلی اس دل فریب خوشبو کو نتھوں کے ذریعے خود میں اتارا۔ اس کی طرف آیا جو اس کی اجرت سے گھونگھٹ کے سرخ لہنگے میں پور اس کے لیے سجی بت بنی کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے آستین کو کونے تک فولڈ کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانی کیا آپ کھڑے ملک سے آئے ہیں؟ گمبھیر بھاری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلا دے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے اپنے جذباتوں کو بند باندھنا چاہا، مگر اب کہاں ممکن تھا۔ وہ پری اب اس کی ملکیت تھی، وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ اس کی گمبھیر آواز سماعت ہوئی تو وہ در در کرتے دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے اسے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچوں بیچ پھیل کے سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ اس کی کلائی تامتے اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ کھینچنے پر اس کی اجرت اس کے گالوں تک آ چکی تھی، اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے۔ رائنا نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور گردن جلسنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس کے ٹاؤ دار سرخ ہونٹوں پر جمی، گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خشک ہونٹوں کو تر کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رائنا نے خوف سے آنکھیں میچھی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی وہ اس کے سینے کے نازک ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گئی۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ تو جیسے اس کی حسین چہرے میں ہی کھو چکا تھا۔ لمبی گنی میٹھی خمدار لرزتی پلکیں، گلابی گھولوں پر صاف سگندھی، اتما کھڑی ناک بنا جس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھوتے سے اپنا راقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں، گھمبیر سرگوشی ہوئی۔ خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تھڑ تھڑ کانپے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رائنا کا چہرہ پل میں سرخ اناری ہوا۔ اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے دل فریب سے خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی نتھ اتارنے لگا۔ اس کے لمس رائنا نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سنہری کاجل سے بڑی آنکھیں بری آنکھوں سے چار ہوئی، دونوں کے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، بے خودی میں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنے نس نس میں اترتی محسوس ہوئی۔ رائنا اس کے لمس پر سٹل ہوئی۔ کیا نہیں تھا اس لمس میں؟ شدت، جنون، ضد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی پرفسور لمحے گزر گئے، وہ اس سے جدا نہ ہوا تو شاید وہ اسے ایسے ہی اپنے قریب اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رائنا نے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تھے چوڑیوں کی دل نشین آواز میں خیزتی خاموشی میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر کی۔ نہ چاہتے وہ نرمی سے پیچھے ہوا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے اسے بیڈ پر بٹھاتے اٹھ بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا تو شرم سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ خانے جذباتوں کی آنچ تھی اسے پکار گیا۔ وہ خود میں سمٹی، رستی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کی اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس نازک سی دوشیزہ میں اتنی سکت نہیں رہی۔ اپنی کیفیت سے جنجلاتے گہری سانس بھرتی اسے بے چین کر کے وہ پل میں اس کی کمر رب کرتے اسے گہری سانس بھرنے کا کہنے لگا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا جسے وہ ایک ہی سانس پر گھٹک گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کے سرخ تمتماتے چہرے اور نموتی گردن کو دیکھ کے وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نوافل ادا کرنے ہیں، وہ دھیمی سی آواز میں گویا وہ اتنا آہستہ بولی کہ اگر وہ اسے قریب نہ ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے آپ ریلیکس ہوں اور چینج کر کے پھر ساتھ ادا کریں گے۔ محبت پاش کی لہجے میں سے دیکھتے اس کی پیشانی پر پرحدت لمس چھوڑتے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رائنا نے نم ہوتی آنکھوں سے دل میں خدا کا شکر کیا کہ وہ بنا کہی اس کی بات سمجھ گیا۔ پیشانی کو ہاتھوں کے پوروں سے چھوتی وہ مدھم مسکرائی اور لہنگا سنبھالتی فریش ہونے چل دی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہوں۔ ذرا دیکھ کے چل ستارہ کی کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنت اور منتر پر جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلا ایسا کھاٹ پر کوئی اس کی کاٹ نہ آئے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ کر میری راہ میں پھول گلاب آئے، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئے، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، تو کہ مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بھی،
کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکاب پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی منکا اکشا داری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ نہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اس میں آدم پر جو اشک بہارے سجدوں میں، اور میں جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامل رک رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا، اور عامل سن یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب داغے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہان کا ہے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سا پھول ہی لگ رہی تھی، آنے والے لمحات کا سوچ کر شرمائی گھر پر آئی، وہ دل نشیں رکھ رہی تھی۔ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا، ہانیہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ کیسی ہو؟ بسکٹ اتار کے صوفے پر پھینکتے وہ واچ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا جو سر جھکائے گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تو کپاتی ہی لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی، تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے اس نے بوجھل سانس خارج کی۔ بہت حسین لگ رہی ہو۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہو تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ہاں جیسی تمہیں دیکھا تب یہی فیصلہ کیا کہ فواد خان کی سوچ ہے تو بس ہانیہ شاہی بنے گی، اور دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر پہنچمان ہو۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے اسے اپنی قریب کر کے، تو ہانیہ، فواد خان کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے؟ اس کی پیشانی پر تپش زدہ لمس چھوڑا تو ہانیہ کی بلیک بون میں سنسناہٹ ہوئی، شرم سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خوش رپوزی کی کالم تھا، میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، ہم ہمیشہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میرے ساتھ سے کبھی کوئی تکلیف تر نہیں ملے گا۔ گمبھیر سرگوشی کرتے اس پر جھکا جو صرف اس کی تھی۔ کمرے کے اندھیرے میں کمرے میں چوڑیوں کی چھنکار ماحول کو میں نے خیز بنا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کہتا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، میرے مالک میری زندگی مجھے مل گئی، مجھے ہمت دینا، میں اس پری کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں، ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنوں، ہماری آنے والی زندگی میں ہمیشہ یوں ہی ہم پر اپنا کرم کرنا مولا، تیرا شکر۔ دعا مانگتے اس کی طرف دیکھا جو وائٹ سوٹ میں دوپٹے سے ول کیے آنکھیں بند کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جانے کون سی دعائیں مانگنے میں مگن تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے تشکر کے آنسو آنکھوں سے نکلتے گلابی گال پہ بہ نکلا تو منہ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اس پر پھونکنے لگی۔ وہ جو پہلے اس کی جانب محویت سے دیکھ رہا تھا، آئینہ کا چہرہ موڑنے پر اس کی گال داور کی گال سے مت سوتے وہ جھجک کے پیچھے کیا مانگا کہ جھجک محسوس کرتے داور نے سے پوچھا تو رائنا نے جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھی، غرفے پر آ بیٹھی اس کے ساتھ، وہ بھی جڑ کر بیٹھا تھا۔ سکون، صبر اور آپ کی زندگی، وہ رک رک کر بولی، شنگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بے خودی میں اس پری پیکر کو تکے گیا، کتنی خوبصورتی وہ اپنی ہر بات کو مختصر کر کے بتا دی۔ آپ نے کیا مانگا؟ اس کی نظروں کی تپش سے وہ پہلو بدلتی پوچھنے لگی تاکہ اس کا دھیان بھٹکے، مگر وہ ڈیٹھ ہڈی پلک جھپکا کر راضی نہ تھا۔ نہ دیکھنا تو دور کی بات، میں نے اپنی زندگی مانگی۔ اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے بولا جس کا چہرہ تھوڑا اداس ہوا، میری زندگی تو آپ ہے نا؟ اس کے قریب ہوتے پاری بھوچر لہجے میں سرگوشی کی تو رائنا کا دل جیسے کانوں میں دھڑکا۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے خشک ہوتے لب طے کیا اور سنہری کاجل سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، بری مدہوش آنکھوں سے سنہری شرم سے بوجھل نگاہوں کا تصادم ہوا۔ واللہ قیامت تھی، قیامت اسے لگا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اس کے محبوب کی ہر ادا سے اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہی تھی۔ اجازت میں آپ کو اپنی دنیا میں لے چلوں، خود کو آپ میں اور آپ کو خود میں جذب کر لوں۔ بے باک سے لہجے میں کی گئی سرگوشی وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی، شرم سے سرخ چہرے سمیت وہ لب دبائے دک دک کرتے دل کے ساتھ وہ سر جھکا کے، یقین ہے مجھ پر؟ اس کے جھکے سر کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنے مقابل کر کے پوچھا تو وہ سر اس بات نہیں لاگی اور سر اس کی شانے میں چھپانے لگی۔ داور نے مسکرا کر اس کے گرد مضبوط باہوں کا ہزار باندھا، اس کو پاس میں بلکہ بیگ پر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا خانی، میرے اس دل کی ملکہ ہیں آپ۔ پیار بڑی سرگوشیاں کرتے اس میں گم ہونے لگا اور سکون حاصل کرنا چاہتا جو اس کا تھا۔ میں نے اپنا اندیکھا عشق حاصل کر لیا۔ گہری خاموشی میں ایک مسکراتی مدہوش سرگوشی گونجی۔ وہ شہزادہ آج بہت مغرور ہو چکا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس کے اندیکھے عشق نے اس کے عشق کی معراج کو چھو لیا تھا۔ ختم شد۔ یہ ناول میں آپ کو کس کی جوڑی سب سے زیادہ اچھی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔